किस्त नंबर 18 लब्बैक अस मुमताज मुफ्ती। सामीन कराम, अगर आपने चैनल कारवां अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। पसंदीदगी की सूरत में लाइक का बटन भी दबा दीजिए। शुक्रिया। उस वक्त मेरा जी चाहता था कि इस तौहीद परस्त को उठाकर हरम से बाहर फेंक दूं। आप अभी अपने मौल्लिम से जाकर मिलिए, कुदरत बोले। इन कागजात पर मोहरें लगवा लीजिए वरना हमें रास्ते में दिक्कत पेश आएगी। उस वक्त तक मौल्लिम मेरे लिए सिर्फ एक नाम था। मुझे इल्म नहीं था कि वो कौन है, उसका डेरा कहाँ है, मौल्लिम कहाँ मिलेगा। मैंने पूछा। क्या पता, तलाश कीजिए। लेकिन कहाँ? यही मक्के में। मैं वो पाकिस्तानी जायरीन के मौल्लिम हैं। किसी से इनका डेरा पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। मैं सीधा पाकिस्तानी होटल में चला गया। होटल के लड़के ने कहा, बिल्कुल आसान रास्ता है। बाएं हाथ की गली में जाओ, फिर दाएं हाथ मुड़ जाओ, फिर 2 गलियां छोड़ो, फिर दाएं हाथ घूमो, फिर 10 कदम चलो और बाएं हाथ घूमो, फिर 3 गलियां छोड़ो और बाएं हाथ घूमो। बस सामने उनका डेरा है। समझे? कोई मुझे पता समझाए और इतनी मेहनत और मोहब्बत से समझाए जैसे होटल के उस लड़के ने समझाया था, तो मुझ में इतनी जुर्रत नहीं पड़ती कि उसे कहूं मैं नहीं समझा। लिहाजा मैंने बड़ी शुक्रगुजारी से सर हिला दिया, जैसे बिल्कुल समझ गया था। उस रोज मैं मक्के की तंग और पेचदार गलियों में घंटों आवारा घूमता रहा। 2-1 राहगीरों से रास्ता पूछने की कोशिश की। उन्होंने जवाब में कुरान करीम की आयत पढ़ दी। कोई कुरान करीम की आयत पढ़ दे तो मैं लाजवाब हो जाया करता हूँ, जैसे ये मेरी पुरानी कमजोरी है। गलियों के मकानात में जगह जगह दहलीजों पर, डेवड़ियों में, जीने की सीढ़ियों पर, सहनों में, बरामदों में, हर जगह लोग यूं पड़े थे जिस तरह किसी पुराने कारखाने के अकबी सहन में काठ कबाड़ बिखरा होता है। कुछ लोग मस्त कैफियत में पड़े थे, जहन के पट बंद किए, सुपुर्दगी और हवालगी के जज्बे से सरशार। ज्यादातर लोगों की आंखों में चमक थी, जहन के दिए जल रहे थे। जाहिर था कि वो सोचों में खोए हुए हैं। उन्होंने खिड़कियां खोल रखी हैं। खिड़कियां और दरीचे। सोचें खिड़कियां होती हैं, ये खिड़कियां हाल से बाहर खुलती हैं। वो लोग जो हाल से मुतमईन नहीं होते, वो हाल की तलखियों से फरार हासिल करने के लिए माजी की खिड़कियां या मुस्तकबिल के दरीचे खोल लेते हैं। खिड़कियां भी रंग रंग की होती हैं। खिड़की खोलने के अंदाज भी रंग रंग के होते हैं। पूरी नज्म तो मुझे याद नहीं, न जाने किस शायर ने ये कैफियत यूं बयान की है कि बरसात का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, बूंदें पड़ रही हैं,
کتنا دل فریب موسم ہے، لیکن میں وہ ماضی پرست ہوں کہ مجھے یاد آتی ہیں پچھلی برساتیں۔ جب میں معلم کے ڈیرے پر پہنچا تو یہ کھڑکیاں اور دریچے واضح طور پر میرے سامنے آ گئے۔ حسرتوں کی کھڑکیاں، شکایات کی کھڑکیاں، دکھ سکھ کی کھڑکیاں، یادوں کے طاقچے، خوف و خدشات کی کھڑکیاں، وہم و گمان کی کھڑکیاں، طمع کی کھڑکیاں، ہرس کی کھڑکیاں، جانے کیسی کیسی کھڑکیاں۔ یہ کھڑکیاں مکے سے باہر کھلتی تھیں، سرزمین حجاز سے باہر کھلتی تھیں۔ زائرین ان کھڑکیوں سے باہر دیکھنے میں شدت سے مصروف تھے۔ ایسے زائر بھی تھے جو مکہ میں قیام کا حظ اٹھانے کی بجائے اس فکر میں کھلے جا رہے تھے کہ مکہ سے وداع ہونے کا دن آ پہنچا تھا۔ ایسے زائر بھی تھے جو مکہ میں جینے کی لذت کو بھول کر یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہماری موت اسی پاک سرزمین پر واقع ہو، یا اللہ اس مٹی میں دفن ہونے کی سعادت نصیب کر۔ فالتو شکایات کی کھڑکیوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ کئی لوگوں کو مہنگائی کی شکایت تھی، انہیں یہ فکر دامنگیر تھی کہ اگر سارے پیسے ختم ہو گئے تو واپسی پر عزیز و اقربا کے لیے تسبیحیں اور آب زمزم کی کپیاں کیسے لے جا سکیں گے۔ کئی لوگوں نے یہ فکر پال رکھا تھا کہ کھانا اچھا نہیں ملتا، اور چونکہ کھانا اچھا نہیں مل رہا لہذا صحت خراب ہوئی جا رہی ہے۔ وہ خرابی صحت کے انڈے کو سینچ رہے تھے۔ اچھی صحت کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہوتا کہ صحت اچھی ہو، بلکہ اس بات پر کہ اچھی صحت ہونے کی فکر دامنگیر نہ ہو۔ وہاں میں نے تندرست پہلوان دیکھے جنہیں خرابی صحت کی فکر کا گھن لگا ہوا تھا۔ پتہ نہیں زائرین نے شکایات کی کھڑکیاں کیوں کھول رکھی تھیں۔ پتہ نہیں انہیں اس بات کا شعور تھا یا نہیں کہ شکایتیں پالنا کھڑکیاں کھولنے کے مترادف ہے، اور ہر کھڑکی حال سے غیر حاضری کا پتہ دیتی ہے۔ وہ زائر جو دعائیں مانگ مانگ کر سرزمین حجاز میں پہنچے تھے، اب انجانے میں کھڑکیاں کھول کر باہر دور نہ جانے کدھر دیکھ رہے تھے۔ معلم کے ڈیرے پر مجھے وقار صاحب مل گئے۔ وقار صاحب میرے پرانے جاننے والے ہیں۔ وہ ایک معزز باوقار آدمی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے مکہ میں میری موجودگی پر حیرت کا اظہار کیا، جیسے میرا وہاں ہونا ناقابل قبول بات ہو۔ میں نے سرسری طور پر پوچھا کیسے گزر رہی ہیں؟ اس پر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف لے گئے، پھر وہ گویا پھٹ بہے۔ بند کمرہ بند کمرہ کہنے لگے، مفتی صاحب کیا بتائیں، ان کم بختوں نے تو ہمارا حج ہی فسخ کر دیا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے پہلو میں غلاظت کا انبار لگا دیا جائے گا اور ہمارے لیے اس پاکیزہ فضا کو متعفن کر دیا جائے گا۔ اسی سے کیا گلہ مفتی صاحب، اپنے اپنے نصیب ہیں۔ وقار صاحب نے جو کھڑکی کھول رکھی تھی اس کی نوعیت انوکھی تھی۔ پتہ نہیں انہیں مکہ معظمہ میں ایسی پر لذت اور پر
پراسرار کھڑکی کھولنے کا خیال کیسے آیا تھا؟ جس جگہ وقار اور ان کی بیگم مقیم تھے اس سے ملحقہ ایک کوٹری تھی۔ یہ کوٹری ان کے معلم کے عمل دخل سے باہر تھی۔ اس کوٹری میں ادھیڑ عمر کی ایک پاکستانی زائرہ مقیم تھی جس سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ پھر ایک روز ایک اجنبی اس زائرہ سے ملنے کے لیے آیا۔ یہ تفصیل میاں بیوی دونوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایک نامحرم کو یوں کمرے میں ملا جائے اور پھر کمرے کا دروازہ اتنی دیر تک بند رہے۔ بیگم وقار اس روز سارا دن یہ کیا ہو گیا کا ورد کرتی رہی۔ ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کا ورد کرتی رہی۔ میں پوچھتی ہوں یہ کمرہ اتنی دیر سے کیوں بند ہے، آخر کیوں؟ اس کے بعد میاں بیوی دونوں کے احساس سے شرافت پر ایک اور ظلم ڈھایا گیا۔ وہ نامحرم مرد اپنا سامان لے کر آ گیا اور باقاعدہ طور پر اس کوٹری میں خاتون کے ساتھ مقیم ہو گیا۔ یہ انتہا تھی۔ میاں بیوی دونوں کو سخت صدمہ ہوا۔ بیوی میں شوق تجسس جاگا اور اس شدت سے جاگا کہ وہ نیم پاگل ہو کر رہ گئی۔ دن کے وقت وہ دونوں کوٹری پر نگاہ رکھتے، بیگم کے کان کھڑے رہتے، دروازہ کھلنے اور بند ہونے کا حساب رکھتی۔ پھر جب رات پڑتی تو بیگم دروازہ کی درزوں سے کوٹری میں جھانکتی اور میاں کے لیے رننگ کمنٹری نشر کرتی رہتی۔ یوں ان کے دن رات اس کوٹری سے اس قدر بھر گئی کہ کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہی۔ وقار صاحب دیر تک اپنی بدقسمتی کی داستان مجھے سناتے رہے اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات کی جگالی کرتے رہے تاکہ اس المیہ کی اہمیت مجھ پر واضح ہو۔ ان کے جوش و خروش اور شدت جذبات کو دیکھ کر مجھ میں جرأت نہ ہوئی کہ کھل کر کہوں، وقار صاحب آپ اس کھڑکی کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ صرف ایک بار میں نے سرسری کوشش کی، صرف ایک بار میں نے کہا، وقار صاحب انہیں بند کوٹری میں جینے دیجئے، آپ حرم کے کوٹھے کی موج لیجئے، اس کوٹری پر خانہ کعبہ کو کیوں قربان کر رہے ہیں آپ؟ کردہ اور نہ کردہ گناہ۔ میری بات سن کر وقار صاحب یوں چور چور ہو گئے جیسے کانچ کے گلاس پر ضرب پڑی ہو۔ ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں مفتی صاحب، وہ بولے، ہم اتنے بڑے المیہ سے گزر رہے ہیں، مکہ شریف میں آ کر ہم پر اتنا بڑا حادثہ گزر گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ سفر پاک داغدار ہو گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس المناک واقعے سے بے نیاز ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا جی چاہا کہ دوڑ کر حرم شریف پہنچوں اور کوٹھے کے والی سے پوچھوں، بتا یہ کیا بھید ہے؟ غلاظت اور گناہ تو رکاوٹیں ہوئیں، لیکن یہ کیا اندھیر ہے کہ طبعی شرافت، نیکی اور صفائی عظیم تر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ گناہ کی نسبت احساس گناہ عظیم تر دیوار بن جاتی ہے، کردہ گناہ کی نسبت نہ کردہ گناہ راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔
کوٹری کے مکینوں کی غلاظت شاید ان کی اپنی راہ کی ٹھوکر نہیں بنتی، بلکہ معصوم پڑوسیوں کی منزل کھوٹی کر دیتی ہے۔ بتا یہ کیا بھید ہے، بتا یہ کیا بھید ہے، یہ بھید کیوں ہے؟ کیوں تیرے نیک اور معصوم بندوں کو حالات نے الجھاؤ میں ڈال رکھا ہے؟ شک و شبہات۔ پھر کسی نے میرا بازو تھام لیا۔ وہ ایک عمر رسیدہ باتونی آدمی تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی پر اسرار چمک تھی، آواز میں دبدبا تھا، انداز خبردار قسم کا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور انگلی ہلا ہلا کر مجھے سرزنش کرنے لگا۔ میاں، وہ بولا، خبردار رہنا، یہاں کے لوگوں سے خبردار رہنا، ان کی باتوں میں نہ آنا ورنہ پچھتاؤ گے جس طرح میں پچھتا رہا ہوں۔ یہ لوگ دکاندار ہیں، حج ان کے لیے مقدس فریضہ نہیں بلکہ کاروبار ہے، کاروبار۔ ان کے نزدیک قول کی کوئی اہمیت نہیں، جب وقت آتا ہے تو بدل جاتے ہیں۔ میرے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک بار نہیں، بار بار۔ جدہ سے یہاں آنے کے لیے انہوں نے ہم سے 40 ریال طے کیے تھے۔ پھر جب ہم نے اپنا سارا سامان موٹر پر رکھ دیا تو ڈرائیور بولا، 60 ریال لوں گا، منظور ہے تو چلو، نہیں تو اپنا سامان اتار لو۔ اس پر ہم ہکا پکا رہ گئے۔ ہم نے کہا، میاں تو اپنی زبان سے پھر رہا ہے، تو نے ہم سے سودا کیا تھا، بات پکی کی تھی، بات پکی تھی۔ وہ کہا مار کر ہنسا، بولا، 60 ریال ہوں گے، نہیں تو سامان اتار لو۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم سڑک کے کنارے سامان اتار کر اسے رکھیں گے کہاں، کون اس کی رکھوالی کرے گا، کون دوسری موٹر تلاش کرے گا۔ وہ ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میاں، یہاں کے لوگوں کا اعتبار نہ کرنا میاں، ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ بڑے میاں پھر انگلی ہلا ہلا کر مجھے خبردار کرنے لگے۔ پھر طواف کرنے کے لیے اس نے ہم سے 2 ریال فی گز طے کیے تھے، لیکن طواف کے بعد دگنا کر کے 3 ریال فی گز وصول کیے، زبردستی۔ کیا بتاؤں میاں، قدم قدم پر ہم سے یہی ہوا، قدم قدم پر۔ اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر شخص کو خبردار کریں کہ ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں۔ بڑے میاں ہر آتے جاتے کو خبردار کرتے تھے۔ انہوں نے شک و شبہات اور اپنی مظلومیت کی کھڑکیاں کھول رکھی تھیں۔ نمناک حیرت۔ میں خود دریچے کھولنے کے فن میں بڑا ماہر ہوں۔ میری ساری زندگی دریچے کھولنے میں گزری ہے۔ دریچے کھولنے کی صلاحیت ایک نعمت غیر متبرکہ ہے جو حفظ ما تقدم کی ضمانت دیتی ہے۔ مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ کیوں دریچے کھولے بیٹھے ہیں، کیوں باہر جھانکنے کے جواز پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ خانہ خدا میں بیٹھ کر باہر جھانکنے کے بہانے کس ضرورت کے تحت بنائے جا رہے تھے۔ یہ فرار کس تلخی، کس ناخوشگواری سے بچنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ خانہ خدا سے فرار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زائرین کا جذبہ عظیم تھا۔ ان کی محبت، ان کا احترام، ان کی عبادت تقدیس سے بھرے ہوئے تھے۔ خانہ خدا میں حاضری دینے پر ان کے دل مسرت اور تشکر کے جذبات سے لبریز تھے۔ انہیں اپنی خوش قسمتی پر ناز تھا۔
کہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس میں کوئی دھاوا نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ بڑے اہتمام سے دریچے کھولنے میں مصروف تھے۔ اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ بڑے اہتمام سے دریچے کھولنے میں مصروف تھے۔ بڑے شوق سے ان دریچوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ بڑے انہماک سے حضوری کی نفی کرنے میں کوشاں تھے۔ کیوں؟ میری حیرت نمناک تھی۔ بات اور سلیم کی ماں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، یہ تنگ جگہ، یہ خستہ حال کمرہ، یہ غلیظ ماحول، یہ بدمزہ کھانا، مجھے یہ سب گوارا ہے، خوشی سے گوارا ہے۔ خدا شاہد ہے میں شاکی نہیں، لیکن مجھے صرف ایک نیٹ اینڈ کلین باتھ روم چاہیے۔ مجھے صرف ایک نیٹ اینڈ کلین باتھ روم چاہیے، عالی شان نہیں، صرف صاف ستھرا۔ اور میں نے اس کے لیے دگنا کرایہ ادا کیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مجھے یقین دلایا گیا تھا، بس یہی ایک خلش دل میں کانٹے کی طرح لگی رہتی ہے کہ ابھی تک وعدہ ایفا نہیں کیا گیا، بس یہی خلش دل میں کانٹے کی طرح لگی رہتی ہے۔ ایک صاحب کیفیت سے سرشار تھے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، بس ایک ہی افسوس لگا ہے کہ سلیم کی ماں اس سعادت سے محروم رہ گئی۔ جب حرم میں حاضری دیتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اگر سلیم کی ماں بھی موجود ہوتی، تو جب زیارتوں پر جاتا ہوں تو دل میں کسک اٹھتی ہے، اگر سلیم کی ماں بھی۔ جب طواف کرتا ہوں یہ دکھ ہوتا ہے کہ اگر سلیم کی ماں بھی۔ سلیم کی ماں کی غیر حاضری کے دریچے نے ان کی اپنی حاضری کو جاں غسل بنا رکھا تھا۔ بیشتر زائر ایسے ہیں جو یہاں سے روانہ ہوتے وقت کھڑکیاں اور دریچے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، شاید اس ڈر کے مارے کہ یہاں پہنچ کر وہ انہیں مہیا نہ کر سکیں۔ روانگی کے وقت ان دریچوں کی چوکھٹیں وہ اپنے سامان کے ساتھ لدواتے ہیں، انہیں جگہ جگہ ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور ہر مقام پر پہنچنے کے بعد ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انہیں فٹ کر لیں، اور جب وہ فٹ ہو جاتے ہیں تو وہ مسلسل باہر دیکھنے میں محو ہو جاتے ہیں۔ صرف عام لوگوں کی بات نہیں، بڑے بڑے دانشور بھی اپنے اپنے دریچے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ دانشور کو نئے اور تازہ دریچے ایجاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ جی تو سامعین، یہ تھی قسط نمبر 18 لبیک کی از ممتاز مفتی۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر کے نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی کریں بلکہ آنے والے جتنے بھی نئے قلم کار ہیں جن کی ہم تحریریں اس میں پیش کریں گے ان کی بھی حوصلہ افزائی کیجیے۔ شکریہ۔